نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحبيب المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. سبحان الله. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام صدر محفل الحاج محمد غلام یاسین صاحب مجددی اجملی دامت برکاتہ، محترم المقام ڈاکٹر محمد آصف صاحب مدرس الاولاد، محترم علامہ محمد نوید چشتی صاحب خطیب مسجد اور مکرم سناخنان شیرین لسان، مہمانان عزیز شام اور حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو ایسا کیا اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. معلوم نہیں آپ کا ٹیک لگانا ضروری تھا یا نہیں، لیکن میں نے آپ کو اجازت بولا دیا ہے. آگے یہ سلام عرص پاک پیر طریقت الحاج صوفی محمد سعید الدین نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ المعروف صوفی علامہ، ہر سال یہ عرص پاک تقریب سے یہاں منعقد ہوتی ہے اور میں بھی عرصہ دراز سے اس میں شرکت کر رہا ہوں. ہر سال آپ تشریف لاتے ہیں دور و نزدیک سے چل کے، اور یہ آپ کا آنا اور رات گئے تک بیٹھنا یہ ایمانداری کی بات ہے کہ یہ عبادت میں لکھا جاتا ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جب تک آپ اس محفل میں بیٹھے رہیں گے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. اگر ممکن ہو سکے تو باہر والے بھی اندر تشریف لے آئیں. آپ بھی اندر ہی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اگر کوئی شعیع بھائی میسر تو تھوڑا ہی ڈسٹنس رہ گیا ہے اور اندر تھوڑی جگہ جو چلے گئے انہیں آپ کے لیے بنا دی. ویسے تو بڑا مشکل کام ہے پاکستان جب اپنی سیٹ چلی، لیکن جو پچھلی چھوڑتا ہے اللہ اس کو اگلی دے دیتا ہے. تو جو فاصلے میں بیٹھے ہیں وہ 1-1 فٹ آگے آ جائیں تاکہ تھوڑی سی حرکت میں برکت آ جائے. یہ خوبصورت محفل ہوتی ہے اور سلیکٹو نعت خان حقہ کی خدمت میں نعتیں پیش کرتے ہیں. اور میں آج پہلی دفعہ بیٹے کو ساتھ آیا ہوں، حالانکہ یہ شروع سے نعت پڑھ رہا ہے لیکن آج سبب سے چھٹی تھی
स्मोक काम आ जाता है बॉडी में। तो इस वजह से फिर वो मैंने कहा कि चलो आज छुट्टी का दिन भी है, वैसे भी वो थोड़ा साथ आया, तो मैंने कहा तो शेर भी सुना, और आप सबको असल में सबक सुनाया ताकि आप उसको दाद देते, और बच्चा है बड़ों को सबक सुनाया जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये सूरतुल बकरा के आखिर से और तीसरे सिपाही से शुरू से 258 नंबर आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। पिछले साल गालिबन हमने सोना बनाया था, सही है, याद है? चलो माशा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी अकीदे पर बात हुज़ूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला से मंसूब आए पाक भी, और ये 2 महीने हैं साल में जिनको रबी के नाम से याद किया जाता है, जिस महीने को निस्बत मुस्तफ़ा मिल जाए वो पहली बहार हो जाता है, और जिसको निस्बत गौसल बरा मिल जाए वो दूसरी बहार हो जाता है, उसे रबी उस्सानी कहते हैं। और रबी बहार को जो कहते हैं, हमारे यहाँ चूँकि पंजाब में इसको डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं कि जब पत्ते उगने लग जाएं तो बहार है, जब झड़ने लग जाए तो खज़ां है, ऐसा ही है। ये निशानी नहीं है। अगर ना आप नर्सरी में चले जाएं तो वहाँ तो खज़ां में भी उगते रहते हैं, और आजकल थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो गया इस सिलसिले में कि लोग बहार को खज़ां, खज़ां को बहार में बदलते रहते हैं। बेसिकली बहार वो महीना है कि जिसमें ना शिद्दत की गर्मी रहे और ना शिद्दत की सर्दी रहे, वो महीना बहार का महीना। आपने देखा जब से रबीउल अव्वल शरीफ चढ़ा है और रबीउल सानी शरीफ के आखिर पर आप चेक कर लें, सिर्फ आज ही नहीं, ये 1500 साल पहले भी ऐसे ही। आपके पंखे 1.5-2 माह से बंद हो चुके हैं, और अगर कहीं चलते भी होंगे तो 1 आधा चलता होगा, लेकिन पंखों का और एसी का बंद हो जाना इस बात की दलील है कि गर्मी की शिद्दत नहीं रही, खत्म हुई। और आप सब ने अभी ओवरकोट और चादरें भी ओढ़ी नहीं है, ओवरकोट नहीं पहने, इस बात की दलील क्या है कि सर्दी की भी बोलो शिद्दत नहीं, ठीक है, गर्मी की भी शिद्दत नहीं है, और बोलो सर्दी की भी शिद्दत नहीं है, क्योंकि ये बहार के मौसम है, ये बहार के महीने, ठीक है। और हम इंजॉय करते हैं बाहर के मौसम को कि गर्मी शिद्दत की ना रहे, सर्दी भी शिद्दत की ना रहे, लेकिन बेसिकली ये जो 2 महीने हैं ये हमें एक मैसेज डिलीवर करते हैं, हमें एक पैगाम देते हैं। रब्बे कायनात असल में तुम्हारा मौसम देखना चाहता है कि इन 2 महीनों में बाहर का मौसम तुम्हारे लिए है, और अल्लाह चाहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर का मौसम मेरे लिए खास हो, हमारे अंदर भी शिद्दत की गर्मी ना रहे, और हमारे मिजाज से, हमारे वजूद से गुस्से की गर्मी निकल जाए। गुस्सा, हर वक्त गुस्सा, वो जो शिद्दत है, दीन चाहता है कि वो आपकी तबीयतों से खत्म हो जाए। अल्लाह फरमाता है मुत्तकी होते ही वो है वल काज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं। बोलिए, जो गुस्से को, क्योंकि अहले तक़वा भी जब मजलिस में आएंगे तो वहां तो सबक यही मिलेगा, वल काज़िमीन अल गैज़, बोलिए वो गुस्से को पी जाते हैं। अंदर की गर्मी खत्म, ये जो हर वक्त की चरस जुबानी है, हर वक्त तलाक तलाक तलाक, और फिर बाद में कहते हैं जी वो थोड़ा गुस्सा आ गया, तो कभी मोहब्बत से भी किसी ने तलाक दी,
میں نے تیرے بڑی محبت ہے تینوں یہ سارا غصہ اندر کی گرمی ہے بندہ اگر گالی گلوچ والا ہو جائے آنکھیں نکالنے والا ہو جائے ہر وقت تیش ہی تیش ہے گلی سے گزرے تو غصہ محلے والے ناراض گھر والے ناراض تو اللہ چاہتا ہے کہ ان 2 مہینوں میں ان 2 مہینوں کے فیضان سے تمہاری زندگیاں بہار والی ہو جائیں اور تمہارے اندر سے غصے کی گرمی ختم ہو جائے لیکن اتنے بھی ٹھنڈے نہ ہو جانا کہ فلسطین جیسا معاملہ آئے تو غیرت اٹھنا ہی نہ پائے یعنی اعتدال یہ بات اور اتنے بھی ٹھنڈے نہ ہو جانا کہ قرآن مجید پر کوئی حرف تان کرے تو تمہاری غیرت اٹھ نہ سکے آقا کی نموز کا مسئلہ ہے تم سو جاؤ اور ٹھنڈے ہو جاؤ جب نار نمرود کو اللہ نے حکم دیا تھا تو خالی یہ نہیں کہا تھا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ بالکل ٹھنڈی رہے یا نار کونی بردن ٹھنڈی ہو جا اور سلام ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا باعث بننا ویسے تو برد شدت کی ٹھنڈے کو کہتے ہیں تو میں ٹھنڈی ہو جا شدید لیکن اتنی نہ ہو جاتا کہ تمہارے اندر پڑا وجود بالکل جم جا نہیں ان کو سلامت جس میں اندر سلامت رہے ایمان سلامت رہے ایقان سلامت رہے اخلاق سلامت رہے طبیعت کے اندر جو روحانیت ہے وہ سلامت رہے اس کو باہر کہتے ہیں سبب سے کیونکہ ان مہینوں میں ہم تھے اس لیے میں نے سوچا کہ یہ پیغام یاد ہو جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے اور غوث اعظم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کا موسم بہار ہو اس لیے میں نے سوچا کہ عقیدے پر تھوڑی سی بات آج کرتے ہیں اور اب تو چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں تھوڑا ہی وقت انشاءاللہ آج دوں گا ویسے بھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ میں نے چونکہ راتوں رات نکلنا ہے سفر پہ صبح 10 بجے مری خیزاں ہے مری پہنچنا ہے اگر آپ کو پتا ہے سفر بھی ہے وہاں ٹھنڈک موسم ہوگا حالات ایسے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس مقام پر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کن کا بولیے حضرت عزیر علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے متعلق بعض نے لکھا کہ اللہ کے نبی تھے اور بعض نے لکھا کہ اللہ کے ولی تھے نبی ہوں یا ولی بات تو اللہ کے مقرب بندے کی ہو رہی ہے بات تو اس کے ایک محبوب بندے کی ہو رہی ہے فلسطین کے علاقہ میں کسی ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے اور فلسطین سے یاد آیا کہ اس وقت ان کو ہماری اخلاقی حمایت کی ضرورت نہیں اس وقت انہیں ہماری عملی حمایت کی ضرورت کس کی بولیے عملی حمایت جو 5 سال بعد آپ کی نالیاں صاف کرنے آتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو چاہے نالیاں صاف کروا دو انہیں اس موسم میں نظر آنا چاہیے تھا فلسطین کے حق میں جلوس نکالیں تو علماء جمعے کے بعد جلوس نکلیں تو خطباء علماء اور پبلک نکلے تو وہ لوگ کہاں ہیں جو لوٹ کے کھا گئے ان کے فرائض میں نہیں تھا آج اگر 57 اسلامی ممالک کے حکمران اگر ان کی غیرت ایمانی ختم ہو گئی تو کیا انہوں نے قبر میں مصطفیٰ کو جواب نہیں دینا اور محشر میں اللہ کے حضور جواب نہیں دینا اس دن پتا چلے گا کہ تمہیں سلطنت دی تھی حکومت دی تھی سربراہی دی تھی طاقت دی تھی ایٹمی طاقت ہو کے بھی ہم عملی حمایت بولو نہیں کر رہے اس سے ایک بات طے پا گئے کہ جنگیں ایٹمی طاقتوں کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی ایمان کی طاقت کی بنیاد پہ لڑی جاتی آج ایمان کمزور ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا حضور بدر میں کہ آقا
تلواریں ہی نہیں ہیں ہاتھ میں پوری، اور حق و باطل کا معرکہ ہے، تلواریں ہی نہیں ہیں ہاتھ میں، تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، تلوار نہیں، محمد کا کردار تو بات ہے۔ آج کھجور کی کیا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی تلوار کا کردار ہے۔ اگر تلوار نہ بھی ہو، کردار ہو، ایمان کی طاقت موجود ہو، اس صورت میں بھی حق کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے نوجوان نسل کے ایمان کو مضبوط، ہمیں اپنا کردار رہا۔ نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے یہاں بیٹھ کر اپنی انگلیوں سے کردار ادا کر سکتے، اسرائیل کے ظلم کو ننگا کرو، فلسطین اور غزہ پر ہونے والے ظلم کو ننگا کرو، مظلوموں کو آپ اوپر لاؤ، اور ظالموں کو نشر کرو کہ یہ لوگ ظالم اور ظلم کرو۔ وہ سنیپس، وہ پکچرز، وہ تصویریں لے لے آپ سامنے لاؤ، آپ کی طرف سے رول پلے ہو جائے۔ خیر، کم سے کم اپنے سینے میں ان کا درد دل، اپنے دل میں ان کا درد ہی رکھ لو۔ اقبال کہتا ہے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کچھ۔ آپ سوچتے ہوں گے ہماری ریلی نکالنے سے، آدھا دن دکان چھوڑنے سے ان کا کیا بگڑتا ہے؟ آپ ان کو چھوڑیں، آپ اپنا نام ان لوگوں کی لسٹ میں داخل کروائیں۔ اس چڑیا کی طرح، اس فاختہ کی طرح کہ جو چونچ میں پانی لے کے نار امرود پر گرانے گئی تھی، اور رستے میں کسی نے پوچھا تیرے چونچ کے پانی سے کیا نار امرود بجھ جائے گی، جسے 40,000 لوگوں نے 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی کر کے لگائی ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں میری چونچ کے پانی سے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن محشر کے دن جب دو پارٹیاں اللہ کے کٹہرے میں کھڑی ہوں گی، ایک آگ لگانے والے اور ایک بجھانے والے، تو کم سے کم میرا نام آگ لگانے والوں کی لسٹ میں نہیں، آگ بجھانے والوں کی لسٹ میں داخل ہے۔ جس حد تک بس چلے اپنا کردار، اپنا رول ضرور۔ یہ وقت تو فلسطین کے کسی ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے حضرت عزیر علیہ السلام، اور معراج کی رات پتہ ہے حضور علیہ السلام نے جو سفر کیا تھا، اب جانا تو عرش مولا کی طرف تھا، کدھر جانا تھا بولیے؟ عرش مولا کا میں، یہ تو بیت اللہ شریف کے ہیں سیدھا اوپر ہے، اور اس وقت جو خانہ کعبہ ہے جہاں حج کرتے ہیں بالکل بیت المعمور کے نیچے، اور بیت المعمور اللہ کے عرش کے نیچے۔ تو جب جانا عرش کی طرف تھا تو براق مسجد حرام سے سیدھا ہی اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ مسجد حرام سے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سے ہو کر عروج کیوں پکڑا؟ اس کا حکم خاص تو آقا کے واقعہ معراج کے ساتھ ہی ہے، چونکہ یہ آیت ناسخ و منسوخ میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کا حکم عام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور حکم عام یہ ہے کہ مصطفیٰ نے مسجد حرام سے اقصی سے ہوتے ہوئے معراج کر کے کائنات والوں کو پیغام دیا کہ جس دور میں بھی چاہے کہ مجھے اللہ عروج عطا فرمائے تو تمہیں حرم سے اقصی کی طرف سفر کرنا ہوگا۔ قوموں کا عروج آج اس بات میں ہے، اگر چاہتے ہو اللہ بلندی دے، عروج دے، تو پھر تمہیں یہاں سے ادھر کی طرف موو کرنا ہوگا، اور ادھر جانا ہوگا، اور اس طرف سفر کرنا ہوگا۔ وہ سفر آپ عملاً کریں، مالی اعتبار سے کریں، آپ فکری اعتبار سے کریں، آپ کسی صورت میں بھی آپ کریں، اس سطح پر اللہ رب العزت قوموں کو عروج عطا فرمائے۔ کئی حوالے، کئی دلائل ہیں قرآن و حدیث میں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، صرف چونکہ فلسطین کا نام آ گیا تو میں نے سوچا میں اپنا فریضہ بھی ساتھ ساتھ جان دوں۔ تو بستی سے گزرے تو دیکھا کہ بستی کے لوگ اوندے منہ مرے پڑے تھے، چھتیں نیچے گری ہوئی تھی اور زمین اوپر تھی، یوں ان پر ایک عذاب آیا ہوا تھا، اور تمام اہل دل موت کے گھاٹ اترے پڑے تھے۔ جب انہیں مردہ حالت میں دیکھا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا پروردگار، یہ جو لوگ مرے پڑے ہیں کیا کبھی وقت آئے گا کہ ان کو زندگی بھی ملے اور یہ زندہ بھی ہوں؟
یا قبرستان میں چلے گئے اور فوت ہو گئے اور دفن ہو گئے اور ختم. اور یہ سوالات صرف آج 14ویں-15ویں صدی میں نہیں ہو رہے، یہ اس دور میں بھی ہوتے تھے اور اولیاء اور انبیاء اس کا مواد مہیا فرماتے تھے. عقیدے پر بات کرتے رہنا فار ایور، یہ انبیاء کی سنت. یہی سیم سوال اسے تھوڑا سا آگے اس سورۃ البقرہ کے بالکل اینڈ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا، مولا تو مردوں کو زندہ کیسے فرمائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیا یقین نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ عرض کیا مولا یقین ہے، لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے کرنا، اپنے دل کے اطمینان کے لیے کرنا. پھر وہ 4 پرندے اور ان کے ٹکڑے کر کے پھینکے اور پھر فرمایا اپنی طرف بلاؤ. تو یہ وہی مردہ تھے جنہیں کن کہہ کے زندہ کرتا تھا، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے ذریعے انہیں زندہ کر کے بتا رہا ہے رب چاہے تو ڈائریکٹ کن کہہ کے زندہ کر دے، رب چاہے تو اپنے محبوبوں کی زبان کے ذریعے زندہ فرما دے. اس لیے اس کے ہاتھ اس کا ایک سسٹم ہے، اس کا ایک نظام ہے. پر میں آج آپ نے بلائے تو یہ زندہ ہو کے آپ کی طرف، آپ بلائیں گے تو زندہ ہو کے آئیں گے. بلانا کنڈیشنل کر دیں، مشروط کر دیں، انہیں بلائیں آواز. عزیر علیہ السلام جب بستی کے قریب سے ان کے ذہن میں بھی سوال آیا کہ یہ مردہ لوگ زندہ ہوں گے، تو رب کائنات نے عزیر علیہ السلام کو اس کا علمی جواب نہیں دیا بلکہ اس کا عملی جواب عطا فرمایا. اور علمی جواب کبھی نہ کبھی بندے کو بھول سکتا ہے، اکڑ سکتا ہے، لیکن آپ پیتی کبھی بھولتی نہیں. ہڈ بھی جگ بھی تھی. وہ جو انسان پر عملاً 60 سال کی زندگی کی آزادی کی گزار لے تو شاید وہ اتنی یاد میں رہے، اگر ایک دن بھی سلاخوں کے پیچھے سے وہ آتا تو وہ دن بھولتا نہیں. اس لیے جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، وہ اس میں جو پختگی ہوتی ہے علم کی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. انسان ہمیشہ اسے تر و تازہ رہتا. اللہ نے انہیں عملی اور پریکٹیکلی جواب عطا فرمایا. اگر وہ نبی تھے تو اللہ وحی کے ذریعے عطا فرما دیتا، اگر وہ ولی تھے تو القاء کی صورت میں عطا فرما دیتا. لیکن نہیں، جو ہی اس بستی سے آگے گزرے تو ریگستان کا علاقہ تھا، کڑکتی دھوپ تھی اور ریتا بڑا گرم تھا. تپش اور حرارت کی وجہ سے خیال آیا کہ اب کوئی تھوڑی سی ایسی جگہ ملے جہاں تھوڑا سستا لوں، تھوڑا آرام کروں، تھوڑا میں آرام کروں، سستا لوں. سفر لمبا ہے اور اگلا سفر پھر جاری کروں. صاحبان کو سایہ نظر نہیں آ، دور نگاہ پڑی تو 2 درخت نظر آئے. ایک درخت کے سائے کے نیچے خود آرام فرما ہو گئے اور تھوڑا دور فاصلے پر ایک درخت تھا، اس کے نیچے اپنا گدھا. ہمار عربی میں سہنی گدھے جو پہاڑی علاقوں میں اس پر لوگ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کو کہتے تھے. تو اس کو وہاں باندھ دیا جس پر سوار ہے. اور زیادہ راہ یعنی رستے میں کھانے پینے کا سامان رکھنا جب سفر پہ نکلے، یہ سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی. اس لیے جب آپ بھی نکلیں، بیوی بچے ساتھ ہوں تو رستے میں مانگ لیتے ہیں نا، پانی دے دیں پاپا، لے کے تھوڑا بسکٹ لے دیں، کوئی کھانے پینے کی چیز. اس وقت کنجوسی نہ کیا کریں. رستے میں کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھنا یہ سنت انبیاء ہے. موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی والا واقعہ یاد کر لیں، بھولی ہوئی مچھلی ساتھ لے کے گئے تھے. پھر عزیر علیہ السلام بھی اپنے ساتھ جبہ مبارک میں کھانا بھی لائے تھے، شربت بھی لائے تھے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ چند دنوں کا کھانا اور شربت پانی باندھ دو، میں چند دن غار حرا میں گزارنا چاہتا ہوں، خلوت نشین ہونا چاہتا ہوں. ام المومنین فرماتی ہے میں نے 7 دن کا کھانا اور 7 دن کا پانی باندھ دیا، پیک کر دیا. آقا لے کے چلے گئے، کھانا 7 دن کا تھا لیکن 40 دن تک مصطفیٰ واپس گھر تشریف نہ لائے. غاروں کے چلے تو ملتے ہیں حدیثوں میں، مسجدوں کے چلے نہیں ملتے. 40 دن تک آقا واپس تشریف نہ لائے. 41 رات
حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، اوروں کے صرف محبوب تھے، میرے محبوب بھی تھے اور شوہر عظیم بھی تھے۔ میں منتظر تھی اس منتظر کی جس کا منتظر معراج کی رات خود رب کائنات۔ مجھ سے رہا نہ گیا، ایٹ لیسٹ میں گھر سے نکلی رات کی تنہائی آقا کی تلاش میں، اور آقا 7 دن کا کھانا لے کے گئے، 40 دن گزر گئے، 41ویں رات کی جب غار حرا میں پہنچی تو جب ہاتھ مارا تو دیکھا 7 دن کا کھانا بھی جو کا تو پڑا ہوا تھا، اور آقا نے ایک لقمہ مبارک بھی نہیں چڑھا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ میں ڈر گئی، گھبرا گئی، جنگل ہے، بیابان ہے، یہاں جانور بھی ہیں مختلف قسم کے، ہمارے سرکار تک کوئی حملہ نہ ہو، معلوم نہیں بظاہر موجود ہیں یا مثال فرماتے ہیں، بس یہ کئی طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں جو ہی میں روئی ہوئی اس خیال سے کہ کھانا تو ویسے کا ویسے پڑا ہوا، بس میری آواز سننے کی دیر تھی تو آقا نے فرمایا من انتی، آنے والی تو کون ہے؟ اور یہ بات میں علماء کی نظر اور اساتذہ کرام جو بیٹھے ہیں، ٹیچر حضرات، محترم شفیع صاحب ہمارے استاد ٹیچر کی صدر ہے، ان کی طرف بھی مختلف پڑھنے پڑھے لکھے احباب ان کی طرف کروں گا کہ حضور فرما رہے ہیں من انتی، اب من بھی فرما رہے ہیں کون، اور انتا بھی نہیں فرما رہے ہیں، انتا مذکر کے لیے اور انتی مؤنث کے لیے، کون بھی فرما رہے ہیں اور انتی بھی فرما رہے ہیں، اور من انتی فرما کر پوچھ رہے ہیں حضور آنے والی تو کون ہے؟ آنے والا نہیں کہا، آنے والی، اور اگلی بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ عرض کیا نا خدیجہ کبریٰ، حضور میں خدیجہ کبریٰ آپ کی رفیق حیات ہوں، حضور نے فرمایا من خدیجہ، کون خدیجہ؟ اس سے وہ انٹی کا ڈوٹ بھی نکلتا ہے۔ من خدیجہ فرماتی ہیں اور گھبرا گئے، میں نے عرض کیا بنت خویلد، خویلد کی بیٹی، حضور نے فرمایا من ہے خویلد کا، فرماتی ہیں گھبرا کے واپس آ گئی، میں نے سمجھا کہ حضور اس وقت اس جہان میں نہیں، فرماتی ہیں میں گھر پہنچی، صبح دن چڑھا، آ کر گھر آئے، حضور نے آتے ہی پوچھا خدیجہ رات کو خیریت سے نہیں؟ ادھر من بھی ہو رہی ہے اور ادھر آ کے فرمانے خدیجہ رات کو خیریت سے نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جس لمحے انٹر ہوتا ہی حضور نے فرمایا خدیجہ ابھی میں نے اپنے کانوں سے سنا آپ گھر میں اکیلی بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی ہیں، گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں، آپ اکیلی بیٹھ کے گھر میں کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ عرض کہ حضور جب گھر کے کام کاج کر کے میں تھک جاتی ہوں یا میں غمگین ہوتی ہوں تو میرا غم اور میری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے میرے بدن کا بچہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ مبارک ہو، تیرے بدن میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے جس کا نام خدا نے فاطمہ رکھا ہے، اور یہ وہ میری بیٹی پیدا ہوگی کہ جب میری امت کی بخشش کے لیے فاطمہ ہاتھ اٹھائیں گی اللہ رب العزت اتنے ہی میرے امتی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا جتنی میری فاطمہ کہے گی، اور فاطمہ کا مرادی مانے جہنم کی آگ سے بچانے والا۔ آقا نے فرمایا خدیجہ کبھی کبھی میں وہاں ہوتا ہوں جہاں میرے اور میرے خدا کے سوا کوئی تیسرا نہیں۔ تو بات کرنا چاہتا تھا کہ کھانے پینے کا سامان انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ساتھ لے جائیں۔ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کی کھانا اور شربت لائے اپنی جبہ مبارک میں ڈال کے، جو ہی وہ سستانے کے لیے کہ چند گھڑیاں آرام کرتا ہوں ٹھہرتا ہوں اور پھر آگے چل پڑیں گے، بندہ تو سوتا ہے رستے میں، سٹے کرتا ہے، تھوڑا آرام کرتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، سارے دن کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے؟ بولیے 2-4 گھنٹوں کے لیے آرام کرنا تھا، ریسٹ کر لی، جو ہی چند گھڑیاں آرام کے لیے سوئے
اللہ تعالیٰ نے پاک میں فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، کیونکہ موت کا پوچھا تھا. اور بعض لوگ موت اور زندگی پر سوشل میڈیا کے ذریعے بڑا تکرار اور بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھ لے کہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر بحث کرنے سے منع کیا. اس لیے کم سے کم اپنے لوگ اس پر بحث نہ کریں. چونکہ موت کا پوچھا تھا کہ مولا تو زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ رب العزت نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ 100 سال کے لیے ان پر موت طاری فرما دی. اللہ نے انہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں موت دے دی. لفظ موت استعمال ہوا. مئة عام 100 سال. عرب میں جب کوئی بات 100% تو کہتے ہیں میاں میاں، یہ بات 100%. مئة عام 100 سال کے لیے اللہ نے ان پر کیا طاری کر دی؟ بولو موت. اور میں دوہرا ہوں لفظ موت کو اس لیے بار بار کہ آگے رب کائنات نے اس کو ریپیٹ نہیں ہے. 100 سال کے لیے ان کو موت دے. ثم بعث، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا، زندہ ہو گئے. جب وہ اٹھے زندہ ہوئے اور اٹھایا رب کائنات نے، تو خالق کائنات نے ان سے خود سوال پوچھا قال کم لبثت، عزیر آپ یہاں کتنی دیر تک ٹھہرے. اب کالا سے پیچھے 100 عام اللہ نے خود استعمال فرمایا. ڈیوریشن ٹائم پیریڈ بتا دیا کتنے سال؟ 100 سال. تو جب بتا دیا تو مولا اب پوچھنے کا جواز کیا ہے کہ کتنی دیر یہاں ٹھہرے. پتہ چلا کہ کچھ سوال علم کے حصول کے لیے نہیں کیے جاتے، امتحان ادب کے لیے کیے جاتے. جب چھوٹا بڑے سے سوال کرے تو حصول علم مراد ہوتا، اور جب بڑا چھوٹے سے سوال کرے تو آزمائش اور امتحان ادب مراد ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے جب فرشتوں سے پوچھا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے آگے سے کہا مولا یہ تو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح اور تیری پاکی بیان کرنے والے ہم ہیں. آج کے سینیریو میں فلسطین کو ہی دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، انسان فساد کر رہا ہے کہ نہیں، خون ریزی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اربوں سال پرانا فرشتوں کا علم درست تھا یا غلط تھا؟ اونچا بول دیں، درست تھا. جب علم درست تھا تو رب نے انہیں جھڑک کیوں دیا فرشتوں کو؟ آگے محبت کا جملہ نہیں، جھڑکی کا جملہ. اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، چپ کر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. دیکھو نا علامہ صاحب سے میں خود پوچھوں کہ چشتی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے، اور یہ جواب بھی صحیح دے دیں، علم کے اعتبار سے غلط بھی نہ ہو، اور آگے سے میں کہوں جو میں جاننا تسی نہیں جانتے. یہ جھڑکی کا جملہ ہے یا محبت کا؟ عرض کیا مولا اگر تو جانتا ہی تھا تو پھر ہم سے پوچھا کیوں؟ اگر پوچھا تو ہم نے درست بتایا، لیکن اللہ نے جھڑکا کیوں؟ اس لیے کہ امتحان علم تھا ہی نہیں، وہاں ان کا جواب یہ بنتا ہی نہیں تھا. اور جو نیابت دے رہا ہے اسے نہیں پتا کہ خود ایسی کریں گے. وہاں امتحان ادب تھا اور جواب یہ بنتا تھا مولا تیریاں تو ہی جانے، جو کرے گا قبول ہے، جس کو بنائے بولو قبول ہے. یہ سیم وہ بات بخاری شریف کی حجت الوداع کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھا، 1.25 لاکھ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو حج کہاں ہونا تھا؟ بولو مکہ پاک. آپ کو پتا ہے تو جو حج میں تھے انہیں نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. اللہ کی عزت کی قسم 1.25 لاکھ ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے کہا ہو کہ حضور یہ مکہ شہر ہے. نہیں کہا واللہ ورسولہ عالم، خدا جانے یا مصطفیٰ.
ایڈا سوکھا سوال ہے، اور آگے سے جواب اللہ جانے یا رسول ایو یوم ہذا، یہ کون سا دن ہے، ایو شہر ہذا، یہ کون سا مہینہ ہے. تو حج کس مہینے میں تھا؟ حج میں. کوئی مشکل سوال؟ تینوں بار صحابہ نے کہا خدا جانے یا مصطفیٰ قربان جانے. یہ ہے مقام عالم. بس اس کے بعد نہ صحابہ نے آپس میں کوئی ڈسکس کیا کہ ایسا کیوں کیا ہم نے، کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی. ایک تابعی نے بعد ازاں ایک صحابی سے پوچھا کہ پتہ سب کو تھا کہ یہ ذوالحج ہے، یہ 10 ذوالحج ہے اور یہ مکہ شہر ہے، آپ نے آگے سے آقا کو جواب صحیح کیوں نہیں دیا؟ یہ کیوں کہہ دیا اللہ جانے یا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پتہ تھا تو یہ جواب اللہ کو دے دیتے. صحابی کہتے خدا کی قسم جواب پتہ تھا مگر یار کا منشا نہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ معلوم نہیں. حضور شہر کا نام بدلنا چاہتے ہو، حضور دل بدلنا چاہتے ہو، آقا حج کی بجائے اسے محرم کہنا چاہتے ہو. اور اگر حضور فرما دیتے آج کے بعد یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے تو خدا کی قسم اس دن سے مکے کا نام مدینہ ہوگا. کیونکہ شریعت میں امینڈمنٹ کا اختیار صرف ذات مصطفیٰ اور شریعت میں تبدیلی کا اختیار صرف ذات مصطفیٰ کو. اس لیے امتحان ادب ہوتا ہے. عزیر علیہ السلام سے پوچھا قال کم لبثت، عزیر کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ اور میں لفظ پہ رکنا چاہوں گا. پیچھے فرمایا میں آدم 100 سال کے لیے اللہ نے ان پر کیا داری کر دی؟ موت. لفظ موت استعمال کیا. لیکن جب پوچھا اللہ کے ولی سے اللہ نے تو وہاں اللہ یہ فرما سکتا تھا کہ عزیر کتنی دیر تک آپ کو موت نے گھیرے رکھا، کیونکہ مسئلہ ہی موت کا تھا. اور لفظ فَأَمَاتَهُ اللہ فرمایا. سوال یہ بنتا تھا وہ خالق کے مالک کا کہہ دیتا کتنی دیر آپ مردہ پڑے رہے، کتنی دیر موت کے کھانے پڑے رہے، کتنی دیر تک آپ کو موت نے گھیرے رکھا. مگر قربان جائے رب کائنات نے لفظ موت کو لبثت کے لفظ میں خود تبدیل کر کے قیامت تک اتنی سنت اللہ کے ولیوں کے حیا میں دے دی. فرمایا کائنات والوں سنو، رب کے ولی موت کا لفظ ایک بار استعمال اس لیے کیا کہ موت پر حق ہے، موت کے پروسیس سے ہر کسی نے گزرنا ہے، لیکن خبردار انہیں ہر بار مردہ 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 موت موت مرے مرے نہ کہنا. فرمایا کام لبثت، عزیر کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ ولی مرے نہیں مرے رہتے، ولی ٹھہرتے ہیں، ولی اسٹے کرتے ہیں، ولی آرام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت و جماعت. صرف ایک جگہ نہیں، یہ جو لوگ بدبخت کوئی جیل بھی بن گیا ہے، کوئی چنابی بن گیا ہے اور پتنی کیا کیا بن گئے، اور وہ تواڈے بابے تھے، تواڈے مردہ تواڈے مر گئے تھے. اللہ نے دین سکھایا. رب کائنات فرماتا ہے ولیوں کا حیا کرتا ہوں، تم نوکر ہو کے حیا نہیں کرتا. قال کم لبثت، اسی ٹائم پیریڈ کا پوچھا جا رہا ہے یا کسی اور کا؟ اسی کا. رب فرمانا کتنی دیر ٹھہرے ہو، کتنی دیر آرام فرماؤں گے، کیونکہ ولی آرام ہی فرماتے ہیں، ولی ٹھہرتے ہیں. قال لبثت یوما او بعض یوم، عرض کیا مولا میں ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ٹھہرا. لبثت میں انا زمین، میں ٹھہرا. یہاں پر ایک دن یا دن کا تھوڑا سا بولو حصہ. اب آپ سے رک کے پوچھتا ہوں، ویسے تو 12 بج گئے پڑھے نہیں، اچھا کڑی دے چلو خیر.
اب میں کوشش کروں گا کہ اگلے 12 نہ بجے. جناب آپ نے بھی تو 5 گھنٹے گزرے تھے نا شیخ الاسلام کی مجلس تو بھی یاد نہیں. جی قال لبثت یوما او بعض یوم. اب اسی وقت کو اللہ میرا تعامل فرما رہا ہے اور ولی یومن او بعد یوم فرما رہا ہے. اللہ نے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے رہے تو کتنا زمانہ گزرا تھا؟ 100 سال. اللہ کے ولی کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ 100 سال. 100 سال. انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اور اگر یہ آیت کسی بد عقیدہ کے ہتھے چڑھ جائے وہ تو آپ کو تانے دے دے مار دے گا کہ بھئی اللہ 100 سال فرما رہا ہے اور ولی کو اگر علم ہوتا تو وہ بھی 100 سال 100 سال کہتا. تو ولی تو کہہ رہے یوم منا ہوا تھا یوم اور دسو کی نہیں بنی ہے بولو نا. ہاں ایک عقیدہ ہونا ہے کی فرق رہ گیا تو یہی ضرورت ہے مصطفیٰ کی امت کے جوانوں کو عقیدہ سیکھنے کی. ہم رسم پوری کرنے آتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں تو جب عربی کا خطبہ شروع ہوگا تو اس کے قریب آئے. کتنے ہیں جو علم سیکھنے آتے ہیں جو نیت کر کے آتے ہیں. عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ خون کا رشتہ اگر خون نبی کا بھی ہو عقیدہ اس نبی والا نہ ہو تو خون بھی مردود ہے. بے شک. اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہہ دیا لیس من اہلک خون آپ کا ہے اس کا عقیدہ آپ والا نہیں. آپ کے ہے نہیں نکال. اور اگر ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی رشتہ نہیں بھی رکھتے لیکن عقیدہ محمد والا سبحان اللہ تو یہ قبول ہی. عقیدہ عقد سے ہے. عقد دو بچھڑوں کو ملانے اور غیر بھی ہو تو اپنا بنانے. نکاح سے ہے. اور اگر یہ اس کا ایک مصدر عقد بھی ہے عین کے نیچے سے زیر و عقد تو اس کا معنی ہوتا ہے پٹا. جو کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے عرب میں کہتے ہیں حاضر قلب العقد یہ پٹے والا کتا. عقد کہتے ہیں پٹے کو. جب اس سے عقیدہ ہوگا تو محشر کے دن وہی بچے گا جن کے گلے میں غم سے پاک کا پٹا ہوگا جس کے گلے میں مصطفیٰ کی اہل بیت کی مودت کا پٹا ہوگا صحابہ کے ادب کا پٹا ہوگا اور جس کے پٹے کے درمیان میں موٹا محمد لکھا ہوگا. پاکستان کے قانون میں لکھا ہے آئین پاکستان میں آئین پاکستان ضرور پڑھا لکھا ہے کہ جو آبادہ کتے ہیں انہیں ٹی این اے والے اگر وہ زیادہ ہو جائیں اور علاقے سے شکایات آ جائیں انہیں آتھورائز کیا گیا ہے کہ وہ دوائی ڈال کے انہیں ختم کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں. اور مفتیان نے فتویٰ دے رکھا ہے انہیں گناہ نہیں ہوگا. اگر آوارہ کتے ہاتھ سے پڑ جائے تو پاکستان کا قانون انہیں مارنے کی اجازت دیتا ہے. اور اسی کے نیچے شک لکھی ہے کہ خبردار جس کے گلے میں پٹا ہو اسے ٹی این اے کا کوئی افسر مارنا تو بڑی دور کی بات گھور بھی نہیں سکتا. اسے روڑا اٹھا کے خوفزدہ بھی نہیں کر سکتا. یہ آئین پاکستان میں ہے. پتا چلا اگر پٹے والا پاکستان کے قانون میں بچ سکتا ہے تو محمد کی غلامی کے پٹے والا معاشرے کے دن اللہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے فرشتوں کی مار سے بھی بچائے. اللہ فرمائے گا پہچانو جو آوارہ ہیں انہیں لے جاؤ اور جنہوں نے ہاتھ کسے دے ہاتھ بیچے جنہی لسٹ علامہ نوید چشتی صاحب تو وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلے گئے پروٹوکول کے ساتھ انہیں جنت میں گئے. پروٹوکول اس آنکھوں کی شکل پروٹوکول صرف سیاستدان کا واسطہ نہیں ہے. پروٹوکول
اللہ کے ولیوں کے لیے ہے. یوم ندعو کل اناس بإمامہم. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کبھی آپ کے مرشد آ جائیں، پیر آ جائیں، آپ کے استاد آ جائیں، شیخ آ جائیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر گلی میں لائٹس نہیں ہیں تو اپنے موبائل کی روشنی جلا کر ان کے آگے کرتے ہیں. ضرورت تو آپ کو بھی ہے روشنی. اپنا پیر نالی میں بھی چلا جائے تو پرواہ نہیں، کیچڑ میں بھی گر جائے تو بولو پرواہ نہیں. کوشش کرتے ہیں کہ انہیں پروٹوکول ملے. فرمایا جیسے تم ادھر بتیاں جلا کے لے جاتے ہو. سورۃ الحدید آیت نمبر 12 پڑھے. اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم. اے محروم، قیامت کے دن آپ مومن مردوں اور مومنات عورتوں کو یوں چلتے دیکھیں گے، ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں ان کا نور دوڑ رہا ہوگا. یسعی صحیح سے ہے، نور دوڑے گا ان کے آگے آگے، اور وہ نور، اس نور کے مالک بھی وہی مومن ہوں گے. ان کا نور ہوگا مومنوں کا. مومن کون ہے؟ جو تن من حضور میں قربان کرے. نبی کا نوکر وہ مومن ہے. نبی کے نور کا انکار کرنے والوں، یہاں تو نبی کے غلاموں کو بھی صاحب نور بنا دیا، کیونکہ ہم زمین کا مرجع مومنین والمومنات. اور پھر آیات لمبی ہے، میں سے ایک اور حوالہ. یوم یقول المنافقون والمنافقات، ارے سب ایسے ہی ہے محبوب. اس دن منافق مرد اور منافقت عورتیں انہی مومنوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے اور پکاریں گے. یقول کہتے ہیں قول کرنا، بول کے. زمین پر منافقت کرتے تھے اشاروں سے، ادھر اشارے نہیں چلیں گے. یقول قول کریں گے، بول کے کریں گے. اور پکاریں گے کسے؟ اللہ کو نہیں. جو زمین پہ کہتے تھے ولیوں کو نہ پکارو، اور ہم کہتے تھے پکارو شاہ جیلاں کو پکارو. ادھر کہتے تھے پکارنا کہاں لکھا، ادھر قرآن کہتے ہیں کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انصرونا. ایمان والوں کو آوازیں دے دے کے پکار کے کہیں گے اپنے، ہم ایک نظر ہم پہ بھی ڈال دو اور ایک نظر ہمیں بھی دیکھو. ادھر نظر کو مانتے بھی نہیں تھے، ادھر مانیں گے بھی، مانگیں گے بھی، اور خالی نظر کرم نہیں مانگیں گے. نقتبس من نورہم، اے ایمان والے اپنے نور میں سے تھوڑی نور کی خیرات ہمیں بھی دے دو. ادھر اللہ کا نور نہیں مانگیں گے. من نورکم، کم زمین مخاطب جمع ہے، مومنوں کو مخاطب کر کہیں گے کہ اپنے نور میں سے تھوڑی نور کی خیرات دے دو. وہ کہیں گے یا رسول اللہ انظر حالنا پہ تو بڑی بھیڑ ہے، اور ادھر کہتے ہو للذین آمنوا انظروا ہم پہ کی نظر کرم کرو. نقتبس من نورکم، اپنے نور میں سے تھوڑا نور دے دو. اور مقرر آپ کو سامنے رشتے بیٹھا ہے، جلوہ کر اپنی شان قدرت دے نال. انتے نیرا کوئی نہیں دے، نشے پہ آگے ہو. مانگو ڈائریکٹ تو نہ پھیلو. کس کی ضرورت ہوتی؟ اللہ کے جلال کو چوری پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں کرے گا. مومنوں کو پکارے گے، ورنہ جی اوتھے لوڑ پیڑی ہے تو ایک لوڑ لائے گے. ایک نظر ہمیں دیکھو، اپنے نور میں سے تھوڑا نور ہمیں بھی دے دو. اور معلوم میں کیا ہوگا کہ لرجو براکم، وہ کہیں گے پیچھے بھاگ جاؤ. منافقوں مومن کہیں گے دوڑ جاؤ، بھاگ جاؤ، دباؤ جاؤ پیچھے. کی لرجو براکم، پیچھے جاؤ، دنیا میں واپس جاؤ. فَلْتَمِسُوا نُورًا، یہ نور زمین پہ تلاش کر کے لاؤ. انہی مزاروں پہ جاؤ جن کے جانے کو تم بدعت اور شرک کہتے تھے. یہ نور وہیں سے ملنا تھا، ادھر آگے نہیں ملنا. اور خدا کی قسم یہ وہ مقام ہے جس مقام کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا آج لے ان کی پرواہ. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے شعر، یہ شعر مصطفیٰ کے نالین کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والے
نہیں بننا، آج لے ان کی پناہ، آج بھٹک مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت کو اگر مان گئے۔ شریفہ دی پریا بیٹھی ہے، کہتے من جا، تھانے جا کے وہ بھی مننے نہیں جڑے کسے بھی کی اور جتیاں کھا کے منیا تو کی منیا۔ آج پریا بیٹھی ہے، عرس کی پرے، صوفیاء کی پرے، اولیاء کی پرے، نیک لوگوں کی پرے، باکردار لوگوں کی پرے۔ سمجھدار وہ ہے جو پریا میں مان جائے، کچھ نہ کچھ عزت بولو بچ جاتی ہے، رہ جاتی ہے۔ اللہ ایمان والوں کو پروٹوکول، ایک لمبا پروسیس ہے کہ پھر اچانک ایک دیوار گرا دی جائے گی ان کے درمیان۔ اس سے پتہ چلا کہ تم مسجدوں میں منافقوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، محشر کے دن بھی منافقوں سے جان نہیں چھوڑے گی تمہاری، جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے۔ تو تمہیں آوازیں دیتا اور آگے تو باقاعدہ پھر ندا کا لفظ ہے کہ ندا دیں گے، پکاریں گے۔ کب دیوار گرا دی جائے گی، بغیر ان کی طرف عذاب اور اللہ والوں کے اوپر رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی، پھر وہ دیوار کے اوپر سے بھی ندا دیں گے اور پکار کے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے، کہاں ہاں تم رہتے تھے لیکن کیڑے نکالنے کے کوئی کمزور گل ملے جیسی جا کے نشر کریں، تمہارے فتنے نے تمہیں برباد کر دیا۔ میں قرآن پاک کا حوالہ دیا، آج ضرورت ہے خوش نصیب ہو انہیں صوفیاء کی مجلس میں، اولیاء کی مجلس میں، کسی کا ہاتھ ملا، کسی کا قدم ملا، کسی کی نگاہ ملی، کسی کی صحبت ملی، کسی کا فیضان ملا۔ اور یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کے گناہ بخشے جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صغیر کی حدیث ہے، حضرت مجاہد سے روایت، ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ اس محفل میں نبیوں کا ذکر ہو وہ محفل کی عبادت بنتی ہے، اور جس میں ولیوں کا ذکر ہو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ آج نبیوں کا بھی ذکر ہے، ولیوں کہ آپ نے سے بھی بعض نے کہہ دیا کہ کس کی مانے اللہ کی، کہہ دیا نا، انہوں نے مطلب کی اللہ دی من۔ آج سن لے ایک مقام پر اللہ 100 سال فرما رہا ہے اور ولی ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ اللہ کی عزت کی قسم، خدا کی بات بھی سچی ہے، اولیاء کی بات بھی سچی ہے۔ ہم دونوں کو مانیں، یہ عقیدہ ہے اہل سنت۔ آپ پوچھیں گے ایک وقت میں یہ یومن بعد یوم ہو سکتا ہے یا 100 سال ہو سکتا ہے، ذہن میں خیال جی گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، اور تم کو ہی نہیں گھبرانا۔ دل کی گھبراہٹ تھی، بات توجہ طلب ہے، کہا کہ یومن بعد یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ اب آپ میں سے بعض نے کہا اللہ کی مانگے، اور میں نے عرض کیا اللہ کی بھی مانگے، اللہ کی بھی مانگے، دونوں کی بات سچی ہے۔ کیوں؟ مسئلہ سن لیں، تغیر زمانی اور تغیر مکانی کے تحت اللہ کی جو صدیاں ہوتی ہیں وہ ولیوں اور نبیوں کے لیے سمٹ کر لمحوں میں تبدیل کر دی جاتی ہے، اور یہ مسئلہ قرآن پاک سے ہے۔ جب وہ اٹھے ایک دوسرے سے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے، انہوں نے موت کا لفظ استعمال نہیں کیا، کتنی دیر ٹھہرے، لبسنا گئے 100 سال، 309 سال، 3 صدیاں اور اوپر 9 دن، آنے کی 1.5 قدم، صاحب استقامت کے لیے آدھا قدم، اور پھر اس سے آگے نبی کی سپیڈ ہے، اور پھر نبیوں سے آگے پھر رسول کی، اور رسولوں میں پھر کلیم کی، اور کلیم کی لیلن۔ جب تنوین آ جائے 2 زبریں زیر پیش، تو تنوین کا قاعدہ یہ ہے کہ وقت کو منیمائز کر دیا جائے۔ قائد سلام اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بدری میں لکھا
کہ اللہ نے رات کو گھنٹوں میں اور گھنٹوں کو منٹس میں اور منٹس کو سیکنڈز میں اور سیکنڈز کو منی سیکنڈ میں، منی سیکنڈ کو منیمم سیکنڈ میں، منیمم سیکنڈ کے کروڑ لمحے اور کروڑ لمحوں میں آخری لمحے سے بھی وقت میں مصطفیٰ ہو کے واپس بھی تشریف لے آئے، اسے کہتے ہیں نئی لمحے۔ وہ لمحہ شاید قیامت کے قریب جا کے کسی کی سمجھ میں آئے۔ اور آج فزکس کے اندر سپیڈ آف دا لائٹ، لائٹ کی جو سپیڈ پہ کام ہو رہا ہے، یہ ایک روشنی کا علم روشنی کا ایک چیپٹر ہے، ان قریب سبجیکٹ ہوگا، لوگ اس پہ پی ایچ ڈی کریں گے۔ پھر آج بٹن پریس کرے بنگلہ سے تو لمحے میں بجلی آتی ہے، اور پھر لوگ اس بجلی میں بیٹھیں گے تو لمحے میں منگلہ اور امریکہ جائیں گے۔ آج فوٹو یہاں سے لائیو میں نکل جاتی ہے، پھر لوگ لمحے میں خود جائیں گے، پھر وہ دور بتائے گا کہ مصطفیٰ معراج کی رات کیسے گئے۔ وہ زمانہ بھی آ گیا، اسے پتا چلا کہ وقت سمٹ جاتا ہے، اللہ کی صدیاں ولیوں کے لیے سمٹتا ہے، یوم نوبت یوم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں گناہگار کے لیے ایک دن بھی نہیں گزرے گا اور وہ تڑپ تڑپ کے گزارے گا، اسے 50,000 سالوں کی طرح کا دن لگے گا۔ اور مومن عاشق ولی اس کو 100 دانے کی تسبیح کی طرح کا وقت دیا جائے گا تو قیامت قریب آ جائے گا، لمحے بعد قیامت آ جائے گی، اسے سمجھ بھی نہیں آئے گی، وقت گزر جائے گا۔ یہ ہے یوم بعد یوم۔ اب بتائیں جسے رب نے صدی کہا یا 3 صدیاں کہا، ولیوں کا یوم بعد یوم کہنا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ ان کے لیے وقت سمیٹ دیا۔ دوستان زیر شام آگے چلیے، بات میں اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن کے دن میں تھوڑا اللہ نے فرمایا قال بل لبثت یوما، فرمایا بلکہ آپ تو 100 سال ٹھہرے رہے، اور پیچھے اسی 100 سال کو موت کا لفظ دیا، اور یہاں قال بل لبثت مئۃ عام، اب موت کا لفظ اللہ نے خود یہاں ختم کر دیا، فرمایا بلکہ آپ 100 سال ٹھہرے رہے، ولی جتنا عرصہ بھی رہے وہ ٹھہرا رہتا ہے، آرام کرتا۔ قرآن مجید کا اصول اللہ عذاب سے کہا، اور پھر رب کائنات نے وہ دونوں باتیں جس کے لیے آپ پریشان تھے، میات عام مانے یا یومن او بعد یوم، دونوں پر اللہ نے حوالہ خود رکھا۔ اور پہلے ولی کی بات ثابت کرتے ہیں، تو میں فانظر الی طعامک و شرابک، اب ذرا اپنا کھانا اور اپنا پانی شربت جب نکال کے دیکھے گا، فانظر بس دیکھیے جلدی سے اپنا کھانا پینا۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا میں لم یتسنہ، باسی نہیں ہوا، کھانا پینا بتا رہا ہے یومن او بعد یوم، لیکن اصل میں کتنا بیتا؟ 100 سال۔ اور یہاں نسبت کی ایک بات سمجھ کے ذہن رکھ لیں کہ دیکھ، وہ یہ ہے کہ اللہ نے نہیں فرمایا فانظر الی طعام و شراب، اپنے کھانا اور پینا دیکھو، نہیں، طعامک و شرابک کا ضمیر مخاطب کی ہے، اور یہ نسبت کے لیے فرمایا عزیر اپنا کھانا اور اپنا شربت دیکھو، لم یتسنہ، ہم اوروں کے کھانوں کی گارنٹیاں نہیں دیتے، ہم اوروں کے شربتوں کی گارنٹیاں نہیں دیتے، یہاں زمین پہ کئیوں کے باسی ہوتے ہیں، 4 دن نہیں گزرتے، روٹیاں باسی ہو جاتی ہیں، الی لگ جاتی ہے، جانوروں کو ڈالنے کے بھی قابل نہیں رہتے، مگر اللہ فرماتا ہے طعامک و شرابک، ہم غیروں کے کھانوں کی ہمیشہ سلامتی کی گارنٹی نہیں دیتے، لیکن وہ جو ولیوں کے ساتھ جڑ جائے اس کی گارنٹی دیتے ہیں۔ سلامت وہ رہتا ہے جو میرے ولیوں سے جڑا رہتا ہے۔
وہ باسی نہیں ہوتا. اور شاید یہی مقام پڑھ کے کسی نے لکھا تھا محمد کے غلاموں کا کفن میلا. یہ دلیل ہے قرآن پاک. اور پھر کھانا جبے مبارک میں تھا, ڈائریکٹ جسم سے جڑا ہوا نہیں, اور جبہ مبارک سے تھا وہ جسم سے جڑا ہوا. تو جن کے لباس سے وہ ختم نہیں ہوتا, تو جو کفن ڈائریکٹ جڑا ہوتا وہ کیسے میلا ہو سکتا؟ کتنا عرصہ بیتا بولو؟ 100 سال. ایک بات طے پا گئی, کھانا پینا چونکہ حلال رزق کی طرف علامت ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک, اب اپنا گدھا دیکھیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, کل سڑ گیا یہ لوگوں کے لیے نشانیاں. اور یہ جو آیۃ للناس ہے یہ قابل توجہ ہے, لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان دونوں باتوں میں نشانیاں کیا ہیں؟ کھانا پینا چونکہ حلال اور طیب ہوتا ہے, جڑا رہا بچ گیا. گدھا چونکہ کھانے پینے میں حرام ہوتا ہے, اس لیے اور مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ گدھا اگر عزیر علیہ السلام والے درخت کے سائے کے نیچے ہوتا تو شاید وہ بھی بن جاتا, کیونکہ دور تھا دوسرے درخت کے نیچے, فاصلے پر تھا, گل سر گیا. اور اللہ نے کہا آیت للناس, یہ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں, لوگوں کے لیے, پبلک کے لیے نشانیاں یہ ہیں کہ لوگوں گدھے نہ بنو. جو ولیوں سے دور رہے اس کی مثال بولو گدھے کی ہے, اور جو کھانے پینے کی طرح حلالی پر جڑا رہے وہ بچ جاتا ہے, سلامت رہتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو جڑا رہے سلامتی اس کے لیے رب کائنات اس کی گارنٹی دیتا ہے. تو جب قرآن نے گارنٹی دے دی کہ کھانا پینا جڑ جائے, روٹی ٹکر, تو وہ سلامت رہ سکتا ہے. تم تو محمد کی امتی ہو, تمہارے ساتھ کلمہ بھی ہے, بخشش کی دعائیں بھی ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی نسبت بھی ہے. How is it possible کہ تم ختم ہو جاؤ؟ شرط ایک ہے کہ جڑے ہو, نسبت میں منسوب. اور یہ نسبت معیار دیتی ہے, نسبت بولو معیار دیتی ہے. بس 5 منٹ میں کلوز کر رہا ہوں. نسبت معیار دیتی ہے. شہر اقبال میں رہنے والا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب صاحب نے کہا کہ کتے کا واقعہ پڑھا, اقبال رو پڑا, لوگ جمع ہو گئے, کہا کہ کتے کا واقعہ پڑھ کے کون ہوتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کتے پہ نہیں رو رہا, اپنی قوم کے مقدر پہ رو رہا. اس پر پھر اقبال نے شکوہ لکھا. ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ یہ ہے. پھر جواب شکوہ لکھا. پھر جواب شکوہ کے آخری شعر میں اقبال نے جواب دیا کہ اپنی قوم اس لیے رو رہا ہوں کہ کتا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں سے وفا کر کے جنتی, اور میں نبیوں کے امام سے وفا کروں تو پھر بھی خالی جنتی. نمازیں پڑھ کے ہم بھی رب سے کیا مانگتے ہیں بولو؟ جنت. کعبے جا کے بولو ابے نے ختم تھے. فرمایا اگر تیری بھی منزل جنت ہے, کتے کی منزل بھی جنت ہے, تو what is the difference between two personalities, two identities and two dignities? کیا اس کتے میں اور تجھے نبیوں کے امام کے ہوتے اقبال پھر اقبال نے کہا تیرا مقام جنت نہیں, کیونکہ جنت رہنے کا بہترین ٹھکانہ ہے. قرار مقیم کہا گیا اسے, اور مکان کبھی منزل نہیں ہوتا. لاہور میں 70% لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں, پیچھے کوٹھیاں اور گاڑیاں چھوڑ کے گئے. ان سے پوچھے 4 مرلے کے کوارٹر میں کرائے پہ رہ رہے ہو, کہتے ہیں مکان منزل, کوٹھیاں منزل نہیں تھی, بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت منزل تھی اس کے لیے. امریکہ رہ کے صرف مکان کوٹھیاں تھے, مربے پر آئے نہیں, نسل نہیں بنائی تھے, سب کی منزل نہیں پائی. کوٹھیاں یہ منزل نہیں ہوتی, جنت ہے, اس لیے خدمت زیادہ کرتے.
حق ماں کا زیادہ، مقام باپ کا زیادہ، کیونکہ منزل باپ کی مسکراہٹ میں رکھی گئی ہے. جنت ماں کے پیروں کے نیچے یہ منزل نہیں ہے، منزل اللہ کی رضا ہے، اور رضا والد کی مسکراہٹ سے ملتی ہے. جنت بڑی ہے یا اللہ کی رضا بڑی؟ اللہ رضوان من اللہ. اس لیے دوستان عزیز شام اپنی منزل کو پہچانے. اب میرے کھٹے لینے لائے اچھے، اب میرے کھٹنی روڈ کی ہے، سارا دن بیچارہ اٹے کو لائے اور بھی کرتا ہے. کیتا کی سو بابا بھی لے گیا، بچے چھڑے سو، سبزی لاندی سو، فروٹ لاندی سو، پیدل جا کے پتہ نہیں کی کرتا رہے. ابا بھی لے، اس کے بھی پیر دکھتے ہیں، اس کو بھی چھالے پڑتے ہیں، اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے آگے بڑھے، میرا حال پوچھے. آقا نے فرمایا اگر والد اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھا دے، ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اولاد کے حق میں باپ کی دعا قبول ہوتی. جتنی فوری قبول ہوتی ہے کبھی لئی کوئی نہیں. اکثر گھر سے نکلتے ہو، اکثر ایمانداری سے بتائیں، اکثر کس سے دعا لے کے نکل جاتے ہیں؟ ماں سے، باپ سے نہیں لیتے. کیوں؟ باپ نے پوچھنا ہے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کس کے ساتھ جا رہے ہو، پیسے کہاں چاہیے، آؤ گے کہاں. ان سوالوں کے جواب نہیں تو جواب ہی چھوڑ گئے، کامیابی کہاں سے؟ یہ ضمن بات کی نظر کر دی. اقبال رویا اور جواب شکوہ کے آخری شعر میں منظور بتائی کہ محمد سے وفا کرتے تو رب کہتا ہے جنت نہیں، جنت والے دے رہا، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوبے خدا رہتے ہیں. اقبال جس مقام پہ تڑپا اس مقام پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے، اس منزل پر جب پہنچے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے دیکھا، اور یہی حال حضرت ممشاد اللہ کے ولی ہیں ان کا بھی یہی حال تھا. جنید بغدادی نے کسی نے پوچھا جنید کبھی جنت کو دیکھا؟ جنید ہنس پڑا. جنید کہتا ہے تم جنت کو دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ اللہ کی قسم 40 سال ہو گئے جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہوں رب جنت سجا کے سامنے کرتا. کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال. اپنی نماز جو منجی کا ساتھ کرنا لیا، دکانہ کے گاہک کا خیال کرنا لیا، نماز دے اندر اپنے معیار دیکھ اور باتیں ان کے خلاف کرنی جن کا معیار یہ تھا. 40 سالوں سے جنت آتی ہے. ابھی جملہ تجربیہ جنید نے نہیں بولا، وہ آگے ہے جس کے تعجب ہوتا ہے. سبحان اللہ والا جملہ گزر گیا، اب جملہ تجربیہ اور وہ یہ ہے جنید کے اندر تصور پیدا کرنے والے رب کی پتہ چلتا رہا 40 سال تک کہ جنت آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، مگر خدا کی قسم 40 سالوں میں ایک بار بھی نگاہ اٹھا کے کبھی جنت کو نہیں دیکھا. پوچھا کیوں؟ فرمایا جنت والے سے نگاہ ہٹے تو جنت کو. ساڑھیوں نمازہ میں لالچی، ساڑھے آج بھی لالچی. صوفیاء کی بارگاہ میں یاد رکھ لیں، جن کی بارگاہ میں آئے، صوفیاء کی بارگاہ میں نہ دنیا کا لالچ ملتا ہے نہ آخرت کا لالچ. اسی آنکھوں میں سرے پڑے یہ ربنا آتنا پھر دنیا حضرت و پھر آخرہ، دنیا میں بہتر کر اور میں بہتر کرواؤ، لیکن ہر کام لالچ والا نہیں ہوتا. یہاں تو تقریر اور نعت نہیں پڑھی جاتی جب تک ہم جنت کے شجر طوبہ کا لالچ نہ دے دیں. سبحان اللہ کھو گے تو جنت سے درخت لگا کوئی طرح نے لائی کوئی. عجیب معاملے ہیں. ہم نے قوم کو کس جگہ پر لگا دیا. 14-15 سالوں سے میں بھی تو آپ کے پاس آ رہا ہوں، کبھی ایک باری کہا کہ سبحان اللہ اونچی بولو تقریر نہ ہوئی، بولو تو صحیح. ڈاکٹر صاحب لوگ جب ہم سبحان اللہ کو تماشا ہے کون کیسے
دین کی اصل حقیقت پر جو اپنے مزاج پہ تبدیلی کرنا ہے. اور اس ساری قوم بدلنا چاہتے ہیں, ایک اپنا آپ نہیں بدلنا. تبدیلی قوم تاندی جو اپنا آپ بدلے. غلام فریدہ اڑدیاں پڑھنے جڑا گھر بیٹھا بڑے. صوفیہ کا سبق کیا ہے؟ صوفی کہتے ہیں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے, یعنی راہ صوفیہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں هو الاخلاص فی المودۃ, مودت میں اخلاص ہو, لالچ نہ ہو. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں تو جو لوگ نیک کہیں, اچھا کہیں, چلو جنت لگے گی. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے دوڑتی جا رہی تھی, ایک ہاتھ میں آگ, ایک ہاتھ میں پانی اٹھائے, دوڑتی جا رہی ہے. رستے میں کسی نے روک لیا, رابعہ دوڑتی جا رہی ہو آگ اور پانی اٹھا کر, کیوں؟ کہ آگ اس لیے اٹھائی ہے, آج میرا جی چاہتا ہے میں جنت کو جلا دوں. میں یاد دیکھیں یہ گلے میں کہہ رہا ہوں, جنت کو جلا دوں, اور پانی اس لیے پکڑا ہے جہنم کو بجھا دوں. پوچھا کیوں؟ فرمایا جو جنت کے لالچ کے لیے اس کی عبادت کر رہے ہیں یا جہنم کی خوف سے کر رہے ہیں؟ نہیں, بس خدا کی عبادت اس سے اسی کو مانگنے کے لیے. پھر حضور غوث پاک سے پوچھا گیا صوفیہ کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں الصدق مع الخالق, خالق کے ساتھ صدق کے دل سے, کبھی جھوٹ اندر اور محبتیں بھی پلے اور خدا کی محبت بھی پلے, ایسا نہیں ہو سکتا. صوفیہ اس کی محبت کے لیے اپنے دل کو صدق والا بنا دیتے ہیں. 25 سال حضور غوث پاک نے جنگل کے درختوں کے پتے کھائے ہیں. سانو 11ویں لکھی کھیر تک 25 سال جنگلوں کے درختوں کے پتے کھائے ہیں غوث اعظم شیخ رضی اللہ. 15 سال تک ہر رات قرآن ختم کیا. سبحان اللہ. 11ویں شیمانہ والے کھیر کھا کے قرآن نہ پڑھنے کی مزہ تو کوئی. کھیر تو کھاتی طاقت واسطے, طاقت تا دیتی کہ قرآن پڑھو, عبادت کرو. اور ایک رات سیڑھیاں چڑھ رہے تھے قرآن پڑھتے پڑھتے, اچانک اونگ آ گئے, ایک قدم پر کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو سزا دی. ساری رات ایک قدم میں قرآن پڑھتے پڑھتے گزار دی. لوگوں نے پوچھا حضرت ایک قدم پہ ساری رات گزار دی؟ آپ فرماتے ہیں کہ بس اونگ آ گئی تھی تو عرض کیا مولا وہ جو ایک لمحہ تیری معرفت سے تھوڑی غفلت میں گزری تھی اس پر خود کو سزا دے لی ہے, اب تو سزا نہ دینا. حنفی ہو, امام اعظم, ایک طرف غوث اعظم, ایک طرف امام اعظم. کوفہ کی مسجد ہے, جب لوگ شریعت کے مسئلے پوچھنے والے چلے جاتے ہیں امام اعظم کوفہ کی مسجد کا دیا بجھا کر نکڑ میں کھڑے ہو کے اندھیرا کر کے ریش مبارک پکڑ کے کھینچتے, داڑھی مبارک پکڑ کے اپنی کھینچتے اور زہروں کا تن رو کے کہتے مولا اب مسئلے پوچھنے والے چلے گئے اور تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آ گیا, اب تو جو چاہے اپنے مجرم سے شروع کر. ہم سارے جرم کر کے بھی مجرم نہیں ہیں. اور آدھی رات کا وقت ہوتا تو کوفہ کی مسجد سے نکلتے دریائے دجلہ کے کنارے پر تھے, ایک فقیر پہلولے دانا کے قدموں میں گزارتے تھے جو ریت کے گھر بناتے تھے پیروں پر, اور ہارون رشید اور اس کی بیوی گھر مانگنے آتے تھے جنت میں. کسی نے ایک دن امام اعظم کو دیکھ لیا, واپس آتے چھپ کے جاتے تو چھپ کے آتے, کسی نے دیکھ لیا, انہوں نے پوچھا مشرق سے مغرب تک دنیا آپ کے پاس آئے علم دین سیکھنے, آپ اس دیوانے کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے, جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے.
امام اعظم نے فرمایا تم شریعت کی خبر لینے میرے پاس آتے ہو، میں بہلول دانا سے شریعت والے کی خبر لینے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ دوستو یہ صحبتیں، یہ سنگتیں، یہ مجلسیں، یہ مجلسیں خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہیں، اور یہ نسبتیں کبھی نہ چھوٹیں، لم یتسنہ، اگر چاہتے ہو کہ کبھی باسی نہ ہو، ساری لاش خراب نہ ہو۔ اور جس جملے پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، باتیں تو بہت ساری تھیں، ختم کیے جا رہا ہوں، آخری جس پہ ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے پھر فرمایا دوسری بات، پہلے فرمایا وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ سیدھا گلا سکا دیکھو گدا، پھر فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب اس کی ہڈیوں کو دیکھو۔ جب پورا گدا دکھا دیا اور کہا وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ، سارے گدا دیکھو گل سڑ گیا، تو دوبارہ جو کہا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب اس کی ہڈیوں کو دیکھو۔ جب پورا گدا دیکھ لیا تو ہڈیاں نہیں دیکھی تھی، بڑی ہڈیاں تھی، ہڈیاں دیکھ لی کہ نہیں دیکھ لی تھی، پھر کہا وَانظُرْ، دوبارہ دیکھو۔ کھانے پینے کے لیے ایک بار وَانظُرْ، اور گدے کے لیے دو بار وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ، اور آگے جا کے فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ۔ اس پر مفسرین اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار اس کا گلنا سڑنا دکھایا، اور دوسری بار فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب اس کی ہڈیوں پہ نظر کرم ڈالو۔ اب اس کی ہڈیوں پہ بولو نظر کرم ڈالو، اور جب ڈالی کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کیسے گوشت کو چڑھا کے ہم اس کو پھر زندہ کرتے ہیں۔ قربان جائے اللہ چاہتا تو فرماتا عزیر ٹھہرو، میں کل کہتا ہوں اور اس کنے کو زندہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے کل کہہ کے بنایا تھا، آج کل نہیں فرمایا، فرمایا میرا کل تیری منظور میں ہے، میرا کل تیری منظور میں ہے، اے میرے ولی اس کی ہڈیوں پہ نظر کرم ڈالو، اگر ولی کی نگاہ قدر پوری ہو جائے تو خدا انہیں بھی زندگی دے، تو پھر محمد کے امتی ہو۔ ولیوں کی سنگت میں کتا نے جائے تو 309 سال بعد ولی اٹھے تو کتا بھی دوڑ پڑتا ہے۔ ولی کی نگاہ گدے کی ہڈی پہ پڑ جائے تو نہ اس پہ گوشت کو چڑھا کے زندہ کر دیتا ہے، تو پھر غوث اعظم نگاہ کرے تو 100 سال کا مراسی زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ دوستان سید شام، یہ عقیدہ ڈائریکٹ اللہ پاک سے ہے، اس پر کبھی دائیں بائیں شائیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے صوفیاء کی، اولیاء کی، صلحاء کی، اتقیاء کی قبروں پر جب جاؤ تو کبھی من خیال بھی نہ لانے دینا کہ شاید یہ مرے پڑے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اپنے قبروں میں آرام فرما ہے، یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ قرآن کی نص ہے۔ جب آرام فرما ہے تو بس کبھی کبھی ان کے آرام میں خلل اس لیے ڈال دیا کہ تمہاری طرف نظر کرم ہو، اور ان سے نظر کرم تو محشر کے دن منافق بھی مانگیں گے، عاشق کیوں نہ مانگے۔ آج ضرورت ہے ان کی لڑ لگنے کی، ان کی نظر ڈلوانے کی، ان کا نور حاصل کرنے کی، ان کی مجلس اور محبتوں سے کچھ سمیٹنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں صوفیاء کی مجلس، صحبت اور معیت میں ہمیشہ اپنی زندگیوں میں دامن بھرتے رہنے کے لیے عطا فرمائے۔ اللہ یہاں